बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से वसी तर मुशावरत का सिलसिला जारी है और आज जो पार्लिमानी कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ उसमें सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदे पर इत्तिफ़ाक़ हो गया है। यानी ये एक अच्छी खबर आई पार्लिमानी कमेटी से और उसके बाद सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि अब ये मुसव्वदा वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर उसके बाद वो किसी भी वक्त ज़ाहिर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जारी हैं वो पेश किया जा सकता है। अलबत्ता इस दौरान चौधरी सालिक हुसैन जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी जानिब से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से एक बिल पेश किया गया ऐवान बाला में सेनेट के अंदर, जिसे मंजूर कर लिया गया। और ये जो बिल है ये समंदर पार पाकिस्तानीज़ की जायदाद के तनाज़ात के हल के लिए खुसूसी अदालत के क़याम के हवाले से था। तो ये बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आइनी तरामीम का जो मुसव्वदा है उसमें भी एक और अहम नुक्ते पर इत्तिफाक हो गया है और वो भी उसका भी ज़ाहिर बराह रास्त ताल्लुक़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये इस मुसव्वदे में इस बात पर भी इत्तिफाक हुआ है। अब ज़ाहिर है कि एक वसी तर मुशावरत का सिलसिला जारी है, हुकूमत भी मसरूफ़ है, जो सियासी जमातें हैं वो भी मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बहुत मुतहर्रिक हैं और उन्होंने आज भी जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, उन्होंने तहरीक इंसाफ की क़ियादत से मुलाकात की और आइनी तरामीम के हवाले से उन्होंने एक इत्तिफाक़ राय पैदा करने के लिए जो एक कोशिशों का सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें वो आगे बढ़े और उनकी ये कोशिशें, उनकी ये काविशें जारी हैं। क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि उनके पास ज़ाहिर है कि लोग मौजूद हैं, इत्तिफाक़ राय हो सकता है, मंजूरी हो सकती है, लेकिन हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की ये ख्वाहिश है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इस आइनी तरामीम पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। और हमेशा से जब भी कोई बड़ी आइनी तरमीम की जाती है तो कोशिश ये होती है मैच्योर सियासी जमातों की कि इस पर एक वसीउल बुनियाद किस्म की मुशावरत की जाए और वसीउल बुनियाद इत्तिफाक़ राय उस पर कायम किया जाए। तो ये सियासी फ्रंट पर ये मामलात तो जारी हैं, लेकिन इस दौरान बदकिस्मती से हमने कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं एक बार फिर इंतशार के, जलाओ घेराव के, जो के अंदर तलबा की जानिब से सामने आए हैं। और ये जो कुछ हुआ है ये एक फ़ेक न्यूज़ पर हुआ है, एक झूठी खबर पर हुआ है और एक ऐसी झूठी खबर जिस पर वीलाग करने वाले जो वकील थे उन्होंने खुद उस अगला वीलॉग किया और उस पर माफ़ी मांगी कि जी मुझे पता नहीं था और मुझसे गलती हुई है। उस बुनियाद पर जो है वो हमने देखा है कि एहतजाज हुआ है, इंतशार हुआ है और जो तलबा हैं उन्होंने तोड़ फोड़ की है और इसके भी ताने बाने फिर ऐसा लगता है कि एक ख़ास सियासी जमात ही की जानिब जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कि इससे कुछ ही रोज़ कबल पाकिस्तान में एक कामयाब शंघाई ताउन तंजीम का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट का इजलास था वो इख्तिताम को पहुंचा था और मेंबर ममालिक वहाँ पर आए और उससे पाकिस्तान ने न सिर्फ सिफारती सतह पर अपने इमेज को बेहतर किया बल्कि इसके साथ साथ आने वाले कुछ अरसे में हम देखेंगे कि उसके माशी असरात भी मुल्क तक पहुँचेंगे। तो ये जो एक सूरत हाल सामने आ रही है इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब नादिर गबोल। नादिर गबोल भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अस्मा नाज अब्बासी। अस्मा साहिबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन सारी खबरों पर भी गहरी नज़र रखते हैं डॉक्टर फरहान विर्क। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। नादिर गबोल साहब, ये मौज़ूआत इतने ज़्यादा हैं कि इंसान सोचता है कि कहाँ से शुरू किया जाए। एक कामयाब SCO कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद अब आइनी तरामीम के लिए एक वसी इत्तिफाक़ राय, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि बहरहाल अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो क़ुव्वतें हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जैसे कि आपको पता है कि 18 अक्टूबर है, तो मैं शुरू करना चाहता हूं कि जो हमारे शोधा हैं जमहूरियत के खातिर जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की उनको मैं खिराज तहसीन, उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूं। उनकी कुर्बानियों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में
डेमोक्रेसी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है। जी सर, जैसे आपने फरमाया बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की तरफ जा रहा है, चाहे वफाकी हुकूमत हो प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और जो कोलिशन पार्टीज़ हो जिसमें पीपल्स पार्टी भी अपना किरदार अदा कर रहा है। तो हम सब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, तरक्की की तरफ जाए। फ़ॉरेन हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, बिलावल भुट्टो ज़ादी साहब जब ख़ुद फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ऐसे इक़दाम उठाए थे जिसकी वजह से हमारे फ़ॉरेन रिलेशन स्ट्रेंथन हुई थी। और पाकिस्तान ने होस्ट किया SCO के इतने पावरफुल ममालिक को, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया और दीगर ममालिक थे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान की दुश्मन है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती हो, चाहे बैरूनी चाहे अंदरूनी, उनके लिए एक मुँह पे बहुत बड़ा एक तमाचा है, उनकी एक हार है। और मेरी सिर्फ यही गुजारिश है तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से कि इस हुकूमत का साथ दें, जमहूरियत का साथ दें। पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आ गई है, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से। आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम भी आई भी है और इंग्लैंड की टीम यहाँ पे खेल रही है, और पाकिस्तान की टीम ने भी माशाल्लाह जीती है, बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जीता है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 4-5 साल पाकिस्तान की तरक्की का दौर रहेगा। और जो एक मुश्किल में हम पड़ गए थे पिछले कुछ सालों में, तो वो मुश्किलात आस्ते आस्ते दूर होती जाएंगी। और आवाम जिस मुश्किल में है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, वो आस्ते आस्ते दूर होती जाएगी। आज मैं असेंबली में था पूरा दिन, और पॉजिटिव तरीके से तमाम पार्टीज़ अभी अपना रोल अदा कर रही हैं। और स्पेशली जो आइनी तरमीम का जो मामला है, उस पर लग रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंशाल्लाह मुत्तफ़िक हो जाएंगी, और एक मुत्तफ़िका एक आइनी तरमीम आने जा रहा है जिस पे तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको किसी को कोई शिकवा नहीं रहना चाहिए। और ये फर्दर इसी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगी, जिससे मैंने आगाज़ किया था कि हमारे शोधा ने अपनी जानें दी हैं। तो ओवरऑल एक पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन है, और आवाम को बस दुआ करते रहें हमारे लिए, और सपोर्ट करते रहें, चाहे मॉरल हो चाहे दुआओं से हो, तो इंशाल्लाह बेहतरी आते रहेगी। ठीक है, लेकिन अस्मा साहब, कमिटमेंट तो है, आज़म तो है कि हम देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी भी अब सामने आने लगी है, सिफारती सतह पे भी और माशी सतह पे भी और सियासी सतह पे भी। कहीं कहीं रुकावटें हैं, लेकिन बहरहाल डायरेक्शन दुरुस्त है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जी जावेद साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर लिहाज से, सियासी हो, सिफारती हो या मुआशी हो, तीनों सतह पे जो है वो एक हमारा मुल्क जो है वो एक मुस्तहकम और एक कदम और आगे बढ़ गया, बल्कि एक कदम ही 10 कदम आगे बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है जावेद साहब हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि जिस तरह के जो हालात हमारे पिछले 3-4-5 सालों से चल रहे हैं, 2018 के बाद जो हमारे हालात हैं वो बदतरीन हालात हो गए थे, और जिन्होंने किए थे वो भी आपको बड़े अच्छे से पता है, और डिफ़ॉल्ट की तरफ हम लोग जा रहे थे। और मेरे ख्याल में कि जो तरमीम की जहाँ तक बात है, ये अमेंडमेंट्स हमारे ना सिर्फ पार्लियामेंट को मजबूत करेंगी, बल्कि ये हमारे अवाम को भी मजबूत करेंगी। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह ताला आगे आपसे इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब बेहतरी की जानिब तो हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने हमारी रुकावटें बहुत हैं। और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो बार बार हम आपके साथ ये बात भी करते हैं, और हम और आप इस पर बात करते रहे हैं कि झूठी खबरें, फेक न्यूज़। एक बार फिर हमें एक वाक़यात सामने आए हैं, एक बार फिर हमारी जो नौजवान नस्ल है वो झूठी खबरों और फेक न्यूज़ का शिकार हो गई है। जी जावेद भाई, देखिए, फेक न्यूज़ जो है उसको हमारे अक्सर लोग उसकी इंटेंसिटी नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी मौजूदा डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा फेक न्यूज़ का, कि आप लोगों को फ़र्ज़ किया जाली खबरें बताकर उनसे असली वोट ले रहे हो, तो उन वोटों की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या वो वोट आपने सही तरीके से हासिल किए या नहीं किए? इस चीज़ के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। अब ये जो हालिया पंजाब कॉलेज के फसादात हुए, ये सारा पंजाब में एक वो हुआ, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेक न्यूज़ जो है ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा रैंडमली उठता है और वो कोई चीज़ लिख देता है और उसके बाद जी लोग सड़कों पर निकल आते हैं। ऐसे नहीं होता। फेक न्यूज़ के लिए आप सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा ओरिजिनेटर होता है जो कि सोच समझ के फैसला करता है कि मैंने ये वाली खबर अगर मैं फैलाऊंगा तो उसका एक महसूस रिएक्शन होगा। ओरिजिनेटर के बाद दूसरे स्टेप के ऊपर स्प्रेडर्स आ जाते हैं। ये स्प्रेडर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं, जो कि उस ओरिजिनेटर की, जो कि एक फेक अकाउंट होगा या कोई रैंडम सा अकाउंट होगा, उसकी मालूमात को बड़े पैमाने पर फैलाएंगे। फिर इसका एक तीसरी स्टेज आती है जिसमें क्रेडिबल सोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। कि अब तीसरी स्टेज पर क्या है कि वो खबर फैली है तो आपने क्रेडिबल लोगों को बताया कि ये वाले स्प्रेडर से वो मालूमात आएंगी, तो आपने इन मालूमात को अब अपनी ऑडियंस तक लेकर जाना है। अब ये जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं,
ان میں آپ کے معروف صحافی بھی آ جاتے ہیں, آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی آ جاتے ہیں, آپ کے انفلوئنسرز بھی آ جاتے ہیں, اور وہ سارے اس کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں. اور پھر جب کریڈیبل سورسز سے خبر جاتی ہے تو ہماری جو عام عوام ہے وہ دیکھتی ہے کہ یار یہ جو خبر ہے کسی جعلی اکاؤنٹ سے نہیں, یہ تو کوئی صحافی پروموٹ کر رہے ہیں, یا یہ کوئی وزیر پروموٹ کر رہے ہیں, یا یہ کوئی ایم این اے پروموٹ کر رہا ہے, تو ہم اس کو جعلی نہیں سمجھ سکتے. تو ہمارے اکثر لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ اس پورے معاملے میں رویہ یہ رہا ہے کہ جی عام لوگ جو ان سے ہیں وہ بیوقوف بن جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. وہ عام لوگ جب کریڈیبل لوگوں کو یہ والی باتیں کرتے دیکھتے ہیں تو وہ تب بیچارے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سچائی ہو. تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی پورا میکنزم ہوا ہے, 3 سٹیجز مکمل ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جو عام لوگ تھے وہ بیچارے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید واقعہ ہوا ہو, شاید ایسا کچھ ہوا ہو, شاید اس کی کوئی پاسبلٹی ہو. آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک ٹک ٹاک کے اوپر ایسی ویڈیو بھی گردش کری تھی جہاں پر ایک خاتون کہتی ہیں کہ وہ میری بیٹی ہے, اور اس سے اگلی ویڈیو پہ وہ گانے کے اوپر لپ سنگ کر رہی تھی. تو مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان فیک نیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ان سے آبویسلی پاکستان میں جب سے مونٹائزیشن آئی ہے تو ان سے اب کمائی کا ایک شعبہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. لوگ جعلی خبریں دیتے ہیں, سنسنی پھیلاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو افسوس کے ساتھ کہ یہ جو ایک چیز ہے اس کے اوپر جب تک ہم عوام کو سمجھائیں گے نہیں, اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز بڑھے گی, ابھی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کچھ چند, میں تو مبینہ صحافی کہوں گا, وہ صحافی تو ہے بھی نہیں, مبینہ یوٹیوبرز ہیں, وہ پیڈ لوگ ہیں, یوٹیوبرز ہیں, جو غلط خبروں کو جس کی اب سامنے بھی آ رہی ہیں. 2-3 طالبات نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ مجھے فلاں نے ہمیں میسج کیا اور کہا کہ اس کو پھیلا دو. یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس کا سدباب بہت ضروری ہے. نادر قبول صاحب جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل اویئرنیس اب آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہی ہے, اور امید یہی ہے کہ پاکستان کی عوام میں بھی تھوڑا شعور آ جائے. اور کوئی بھی چیز دیکھیں تو ہمارے دین میں بھی ہے, اگر آپ حدیثوں میں بھی جائیں تو اس میں بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ کوئی بھی خبر اگر آپ تک پہنچے تو اس کو بغیر تصدیق کے اس کو آگے نہ پھیلائیں. تو بحیثیت پاکستانی اور مسلمان ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے فیک نیوز کو کمبیٹ کریں, بیکاز یہ ایک بہت ریئل تھریٹ ہے جس سے ایک سیاسی پارٹی نے بہت زیادہ فائدہ ماضی میں بھی اٹھایا ہے اور ابھی بھی اٹھانے کی کوشش کری, اور انفارچونیٹلی اس دور میں زیادہ فروغ ملا ہے فیک نیوز کے ایک فینومینا کو. اور جس طرح میرے بھائی فرما رہے تھے کہ ابھی پیسے کمانے کے چکر میں مونیٹائزیشن کی وجہ سے بھی کوشش کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے سب کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جھوٹی خبروں کو اپنا مینیفیسٹو یا اپنا بیانیہ کا حصہ نہیں بنایا. اور اخلاقیات کی جو آپ نے بات کی, تو بلاول بھٹو دادائی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں, ہمیشہ سے انہوں نے اخلاقیات کی ہی سیاست کی ہے, اور ان کے برے سے برے دشمن جنہوں نے پرسنل اٹیکس ان پہ کیے ہوں, انفارچونیٹلی ان کو بھی کبھی بدتمیزی سے جواب نہیں دیا, اور لاجک اور اخلاقیات کے ذریعے ہی ان کو چپ کرایا گیا ہے. تو امید ہے کہ باقی جو ہماری عوام ہے وہ بھی اس چیز کو کمبیٹ کریں, بیکاز جب تک عوام اس چیز کو فائٹ نہیں کرے گی تو لیڈران کچھ نہیں کر سکتے. والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور جو انہوں نے کیا ہے, قانون کو ہاتھ پہ لیا ہے, پھر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, اب ان کا کیا مستقبل ہونا ہے, کیا حال ہونا ہے ان کا؟ جاوید صاحب ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس بات پہ تھوڑا سا میں آگے اور اس کو بڑھانا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے تقریباً 2 مہینے ہو گئے اس بات کو ایک بل پاس کروایا ہے جس میں کہ اگر آپ لوگ کوئی فیک نیوز یا پروپیگنڈا یا کچھ اس طرح سے کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس کے اوپر سزا ہے. تو انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹیشن تو کہیں کہیں پہ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ جو وبا ہے اس میں تحریک انتشار کو میں وبا سمجھتی ہوں, اس پہ کبھی قابو جیسے ہی ہم لوگ کسی ایک ایسپیکٹ پہ جب قابو پاتے ہیں تو وہ کوئی اور بیماری ان کے اندر سے نکل آتی ہے. تو بالکل جو پیرنٹس ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے پیڈ آج کل صحافی حضرات معذرت کے ساتھ یا کہہ لیں کہ صحافی لوگ ہیں, ایگزیکٹلی پیڈ لوگ ہیں. اسی طرح جیسے سوشل میڈیا پہ آج کل لوگ پیسہ کما رہے ہیں, تو جاوید صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب اپنا دین مذہب سب کچھ بیچ دیا ہے, ہمیں صرف پیسہ چاہیے ہے. میں اپنے ان محترم حضرات سے, ان والدین سے یہ گزارش کروں گی کہ خدا را اپنے بچوں کو اس فتنے سے, اس انتشار سے بچائیں تاکہ وہ اس طرح کے کسی بھی قسم کے گھنونے قسم کے جو جرم ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں, اور مستقبل میں جو ہے ان کا مستقبل بھی سیف رہے. دیکھیں جاوید صاحب اب یہ جو بچوں کا یہ واقعہ ہوا ہے, اب اس میں کتنے سارے بچے ہیں جو اریسٹ ہوئے ہیں, کیا ان کا یہ مستقبل ہے کہ وہ اریسٹ ہوں؟ کیا وہ ان کی
یہ ایج ہے کہ وہ جا کے تھانے کچہریوں کے ان کے ماں باپ بھی چکر لگائیں اور وہ بچے بھی جا کے تھانوں میں بند ہوں. تو یہ سب وہ سوشل میڈیا ہے جس کے اوپر یہ ساری وبا پھیلی ہوئی ہے, اور اس وبا نے جو ہے وہ بہت سارے جوان نسل کو جو ہے وہ مطلب کہ اس کے زیر اثر آ گئی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی جب قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر اسے آزادی اظہار رائے کا نام دیا جاتا ہے, پھر انسانی حقوق کا نام دیا جاتا ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر یہ قانون اب موجود ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ مثال کوئی مثال بنے گا, عبرت بنے گی تو تبھی کہیں سبق جائے گا نا. لیکن اگر آپ انسانی حقوق کے نام پہ, آزادی اظہار رائے کے نام پہ اسی طرح آپ جھوٹ بیچتے رہیں گے, جھوٹی کہانیاں لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے اور پورے غول کے غول لوگ نکل کے توڑ پھوڑ کریں گے, تو یہ تو ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. جی جاوید بھائی, اس میں دو فیکٹر آ جاتے ہیں. ایک تو آپ کا سزا کا فیکٹر ہے جس کے لیے آپ کے پاس ایک قانون ہے اور اس کو بھی افسوس کے ساتھ ایکٹیویٹ نہیں کیا جا سکا. لیکن اس کا جو دوسرا مسئلہ ہے, جو سب سے اس کا سوئر اس کی وجہ ہے, وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. ہم نے گزشتہ 20-25 سالوں سے جو رٹے کے تعلیمی نظام کو پروان چڑھایا, بچوں میں کنسیپچول لرننگ ڈیولپ نہیں کی, تو یہ اس رٹا سسٹم کی مینیفیسٹیشن ہے جو کہ آپ کو موجودہ سیاسی حالات میں بھی اور یہ جو دنگے فساد ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کے پاس ایک سائڈ سے انفارمیشن آتی ہے, کراس چیک نہیں کرتے, ویریفائی نہیں کرتے, وہی انفارمیشن سچ ہے جو آپ نے سنی ہے اور اسی کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہو. اب یہاں پر جو سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے میرے خیال سے پاکستان کی تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کے لیے 50 نمبر کا ایک کورس متعارف کروائیں فیک نیوز کے اوپر اور مس انفارمیشن کے اوپر اور سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر. اس کو باقاعدہ کریکولم کا حصہ بنایا جائے اور بچوں سے مطلب یہ جو بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں اس میں ان سے باقاعدہ اس سے سوالات پوچھے جائیں کہ اگر آپ کے پاس غلط انفارمیشن آتی ہے آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہو. کیونکہ جو موجودہ دور ہے اس میں ہم سوشل میڈیا پر بین لگا کر تو ہم اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. آبویسلی ہمیں دنیا کے ساتھ ایک پیس پر چلنے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیٹ تب ہوگا جب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عام لوگوں کے پاس نیوز آتی ہے, ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے ویریفائی کیسے کرنا ہے, ہم کدھر جائیں, ہمیں کیا پتہ چلے. اب فرض کیا آپ گوگل کے اوپر جاتے ہو, وہاں پر جعلی ویب سائٹس ہیں, آپ نہیں ٹھیک کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اب ویڈیو کے اوپر ایک نیا رواج آ گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں سن کر منوان بیان کر دیتے ہیں. بالکل. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے کرگستان والا, جہاں پر بالکل ایسی سیم ٹو سیم افواہیں پھیلائی گئیں اور وہ جی بچے آ کر بولتے رہے. اب ایک بچے نے دوسرے سے سنا, دوسرے نے تیسرے سنا, وہ ایک دوسرے کی سنی سنائی کہانیاں وہاں پر بولتے رہے کیونکہ آبویسلی بچے بیچارے 14 سال کے ہیں, 15 سال کے, ان کو نہیں پتا. تو اس سے پاکستان میں یہ افواہ پھیل گئی اور وہ بھی یہی محسوس طبقے نے پھیلائی. اس کے علاوہ ایک اور افواہ اگر آپ کو یاد ہو, اسی سال 14 اگست کو اسلام آباد میں ایک خاتون اچانک نمودار ہوئی. وہ کہتی ہیں جی میں بیلجیم کی شہری ہوں, میرے ساتھ 5 دن ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. اور جب وہ کراس ویریفائی کروایا تو وہ راولپنڈی کی شہری نکلی اور کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پورے عالمی میڈیا میں, انڈیا میں, امریکہ میں, یو کے میں ادھر خبریں چھپی کہ جی پاکستان میں بیلجیم کی خاتون کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا رہا, حالانکہ وہ بالکل جعلی تھا. اور یہی محسوس جو ایک گروپ تھا سپریڈرز کا اور یہ صحافیوں کا, وہی والا جو جن کو صحافی ہم نہیں کہہ سکتے, وہی اس کو پھیلاتا رہا. تو یہ اب جو پورا مسئلہ ہے یہ ہماری قوم کا مسئلہ بن چکا ہے. جب تک اس کو ہم کریکولم میں انٹیگریٹ نہیں کریں گے تب تک اس کا ہمارے پاس پرماننٹ سولوشن نہیں نکل سکتا. یعنی اس کا بہت اب ایک بنیادی مسئلہ بن گیا ہے یہ, اور اس کو ایڈریس کرنا ہوگا, ہر صورت میں ایڈریس کرنا ہوگا, ورنہ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ یو این کی رپورٹس ہیں, اس پہ بین الاقوامی بہت بڑی بڑی رپورٹس ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ کے مقابلے میں وہ 70 گنا تیزی کے ساتھ وہ ٹریول کرتا ہے. اور جب حقائق انسان تک پہنچتے ہیں تو جھوٹ نے گاؤں کے گاؤں, شہر کے شہر تباہ کر دیے ہوتے ہیں. یعنی بہت اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس پھیلانے کی بھی ضرورت ہے, اور حکومتی سطح پہ بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے کمنٹ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور آئی تھنک کہ گزشتہ سال یا شاید 2 سال قبل ایکسپوز بھی ہوا تھا کہ انڈیا کا کس طرح کا ایک فیک نیوز نیٹ ورک تھا, اور ڈس انفو لیب جو چل رہے تھے پاکستان کے خلاف. تو حکومتی سطح پہ کیونکہ حکومتی سطح پہ فیک نیوز کے لیبس چلائے جا رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز مل کر جو پاورفل ترین ممالک ہیں جس میں امریکہ, یورپین ممالک ہو, ان کو مل کر ایسے تنظیمیں بنانی چاہیے جو ڈس انفارمیشن لیبس کو بند کروائیں, اور ایسے ممالک جو ڈس انفارمیشن لیبس چلا رہے ہیں ان کے اوپر سینکشنز بھی لگائے, پابندیاں بھی لگائے. اور میں تو یہ بولوں گا کہ کینیڈا بہت سختی سے نمٹ رہا ہے آج کل انڈیا کے ساتھ. جو انڈیا جس طرح سے اپنا ایک گھلونے ٹیکٹکس کھیل رہی ہے کینیڈا میں, تو اسی طرح سے پاکستان کو چاہیے کہ کینیڈا جیسے اور ممالک کو آن بورڈ لے کر انڈیا جیسے فیک نیوز نیٹ ورکس اور اسرائیلی فیک نیوز نیٹ ورکس کو آن بورڈ لے. الجزیرہ کا اس کا بہت اچھا ایک رول رہا ہے, اور
PTV بھی اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ اینی ویریفیکیشن اونلی فیکٹ بیسڈ رپورٹنگ کرتی ہے. تو ایسے آرگنائزیشنز کو مزید اپلوڈ کرنا چاہیے اور موٹیویٹ کرنا چاہیے. فیکٹ چیک جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ میڈیا ہاؤسز نے شروع کیا ہوا ہے. ایسے فیکٹ چیکس بھی ہونے ہوں گے, لیکن بنیادی طور پہ وہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ کریکولم کا اس کو سلیبس کا حصہ بنانا ہوگا ان چیزوں کو, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو دنیا کو, صرف پاکستان کو نہیں, یہ دنیا کی ڈیموکریسیز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جاوید صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کریکولم میں تو آنا چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اگر ہم لوگ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ ناپ تول کیا جائے تو اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہے وہ یہ تحریک انصاف, تحریک انتشار ہے کہ جس نے مطلب کہ تباہی مچا دی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جوان نسل کو تباہ کر دیا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو کریکولم میں اگر یہ ایڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر کس طرح سے آپ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ حقیقت سے آگاہی یہی ہے کہ آپ کا جو ایک لیٹس سپوز جیسے پروونس ہے, صوبہ پنجاب ہے, اس کا اگر کمپیریزن KPK کے ساتھ کیا جائے تو وہ کیا ہوگا, اس فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر بھی جو ہے جاوید صاحب کریکولم میں ایڈ کرنا چاہیے, تاکہ ہم لوگوں کو صرف یہی نہ ہو کہ ہم لوگ پڑھیں کہ یہ فیک نیوز ہے یا یہ مطلب کہ سچی خبر ہے, بلکہ آپ کو خود ایک جانچ پڑتال کرنے کی آپ کی ایک ایسی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے کہ جس میں آپ کل کو صرف ایک وہ کہتے ہیں نا فیوریٹزم یا کرزمیٹک پرسنالٹی کے پیچھے ہم لوگ نہ بھاگیں, بلکہ ہم لوگوں کو ہماری اپنی ایک شناخت ایسی ہو کہ ہم لوگ کہیں کہ نہیں, ہم نے صرف اس لیے فلاں کسی لیڈر کو ووٹ نہیں کرنا یا فلاں کے پیچھے اس لیے نہیں بھاگنا کہ بھئی اس کی چپل بڑی خوبصورت ہے یا اس کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہے, اس کے ڈولے بڑے اچھے ہیں, یہ بڑا ہائٹڈ ہے, بلکہ ہم نے فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر جو ہے وہ آگے کسی پارٹی کا ساتھ دینا ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ یہ چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہرحال یہ ایک بڑا چیلنج تو ہے, یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کروڑوں نوجوان ہیں, یعنی پاکستان بڑا خوش قسمت ملک ہے, لیکن ان میں سے ایک خاص جو گروپ ہے نوجوانوں کا, اس کی ساری انرجیز سوشل میڈیا پہ ان معاملات میں ضائع ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ تو بہت پلیٹ فارمز ہیں, بہت آپ ڈالرز کما سکتے ہیں, اپنی بہترین روزگار کا ذریعہ اسے بنا سکتے ہیں, نہ کہ آپ جو ہے ان نیگیٹیوز پہ, سارے نیگیٹیو کانٹینٹ پہ آپ اپنی انرجیز کو ضائع کر رہے ہیں. جی جاوید بھائی, اس پہ ایک تھوڑا سائیکولوجیکل ایک چیز آ جاتی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں اس کے لیے ایک سیاسی کلٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب سیاسی کلٹ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک جو گروپ ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر ملو, ٹھیک ہے, اور ہم مل کر کچھ بہت بڑی چیز کرتے ہیں. اب یہ جو آپ کا ایک کور بیانیہ ہے, اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کا وہ والا طبقہ اٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی انجسٹس ہوا ہے یا ہمیں کوئی معاشرے میں خاص اہمیت حاصل نہیں. بنیادی طور پر معاشرے کا جو ایک محروم طبقہ ہے, جب فرض کیا ایک گھر میں 4 بچے ہیں اور ایک بچہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے گھر میں وہ سلوک نہیں ہوتا جو باقی 3 کے ساتھ ہوگا, تو وہ بچہ مور لائکلی ہوگا کہ وہ ایک سیاسی کلٹ کی جانب متوجہ ہو. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ ایک کلٹ میں جاتا ہے تو وہ جا کر دیکھتا ہے کہ یار یہاں پر مجھے اہمیت بھی مل رہی ہے, لوگ میری باتیں بھی سن رہے ہیں, میں کچھ لکھتا ہوں اس کو لوگ شیئر کرتے ہیں, میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں اس کو لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ اپنے ارد گرد نوٹس کریں تو آپ کو ایسے لوگ بڑے شدت پسند نظر آئیں گے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار شاید میرا معاشرہ میرے ساتھ اتنا سگا نہیں جتنا یہ ایک محسوس سیاسی کلٹ میرے ساتھ سگا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران ان لوگوں کو پھر پراپر استعمال کیا جاتا ہے اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر. جہاں تک فیک نیوز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جاوید بھائی میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آڈینس تھوڑا سمجھ سکے کہ یہ آپ بول رہے ہیں کہ یہ ایک موبائل فون ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لیپ ٹاپ ہے. آپ مجھے ثابت کریں کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے. اب آپ بتائیں گے کہ یار اس کا سائز چھوٹا ہے, یہ اس طرح سے ہے, اس کی اسکرین اتنی ہے, تو یہ موبائل فون ہے. اب میں نے جو یہ لفظ بولا, فیک نیوز بولی کہ یہ لیپ ٹاپ ہے, اس میں 3 حرف کا استعمال ہوا. لیکن آپ جب مجھے اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے موبائل فون ہے, تو اس میں آپ کو کئی جملے بولنے پڑے. تو میری طرف سے اتنی ایفرٹ گئی, لیکن آپ کی طرف سے اتنی ایفرٹ گئی. اب انسانی دماغ کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ جب ہمیں اتنی معلومات ملتی ہیں ہم اسے آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں, لیکن پھر جب وضاحت پیش کی جاتی ہے تو وہ وضاحت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ جو سے اس کو سمجھ نہیں پاتا. تو یہی ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس طریقے سے الجھا دیا جاتا ہے کہ ان بیچاروں کا دماغ کمپریہینڈ ہی نہیں کر پاتا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے. فیکٹ چیک کے حوالے سے اور فیک نیوز بسٹ کرنے کے حوالے سے اور فیک نیوز کو سامنے لانے سے گزشتہ
کچھ عرصے سے آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے کیا ہے، آر شہزاد ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی جعلی خبریں جو تحریک انصاف کی جانب سے یا اسی قسم کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے جو غلط خبریں پھیلائی گئیں، اس پہ آپ نے بہت کام کیا ہے. یہ کیسے ممکن کیا ہے آپ نے، اس پر ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. ایک بریک مجھے لینی ہے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دوبارہ سے ذرا آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور فیک نیوز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد. ہمیشہ کی طرح پی ٹی وی نیوز پر ذمہ دارانہ صحافت اور حالات حاضرہ کی پروقار روایات لیے ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے خبر اور تجزیے کا ایک نیا اور منفرد انداز، صحافتی تحقیق کے جدید اسلوب لیے، اختلاف رائے توازن کے ساتھ، نئی شروعات ایک منطقی پیغام کے ساتھ. جھوٹ پہ لگے گی سچ کی ضرب، بے نقاب ہوگا جھوٹا بیان، تنقید ہوگی شائستگی سے اور تجزیات اعتدال سے. ترش حقائق میں ہوگا طنز بھی مزاح بھی، حالات حاضرہ جدت کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. مصدقہ معلومات تک رسائی عوام کا بنیادی آئینی حق. خبر چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو یا پھر سماجی، پس پردہ حقائق جانے بغیر کوئی تجزیہ حتمی نہیں. آج کی ڈیجیٹل دنیا میں خبر کی روایتی تشہیر اب ممکن نہیں. ایسے حالات میں ہم پہنچائیں گے آپ تک خبر کے اصل محرکات اور نشانہ بنائیں گے ان کے آسرائیوں کو جن کی دھول حقائق پر پڑی رہتی. سیاست ٹو نائٹ امین حفیظ اور رضوان رضی کے منفرد انداز میں شمائلہ چودھری. ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے احتیاط لازم. اپنے گھر اور دفاتر کو مچھروں سے محفوظ رکھیں. دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگائیں. چھتوں کی ٹینکیوں اور پانی سے بھرے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں. شام اور صبح کے اوقات میں خصوصی احتیاط کریں. پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں. مچھروں سے بچاؤ کے لیے مچھردانی اور لوشن کا استعمال کریں. اگر کمر درد، سر درد یا جوڑوں میں درد، جسم پر دھبوں کی موجودگی، بخار یا اس سے ملتی جلتی علامات محسوس ہوں تو فوراً معالج سے رجوع کریں. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نادر قبول صاحب، آپ نے 18 اکتوبر کا ذکر کیا. سانحہ کارزاز بہت بڑا سانحہ تھا، افسوسناک واقعہ تھا، دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ تھا، جس میں سینکڑوں پیپلز پارٹی کے جو ارکان تھے، رکن تھے، وہ شہید ہوئے. ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جب تقریر کر رہے تھے کچھ دیر پہلے جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ شہید بی بی کا بھی ایک منشور تھا، ایک ویژن تھا، ایک نظریہ تھا. وہ اس نظریے کے ساتھ پاکستان واپس آئی تھیں جب وہ جلا وطن تھی، ملک سے باہر تھیں، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا عامر کو بھگانا اور عوامی راج لانا. اور یہ انہوں نے ذکر کیا اس بات کا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بھی بہت بڑی خواہش تھی کہ ایک وفاقی عدالت ہونی چاہیے، اور بی بی کا بھی یہی ویژن تھا. شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں متحرک نظر آتے ہیں اسی وجہ سے کہ چونکہ محترمہ شہید بی بی کا بھی یہی ویژن تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی یہی ویژن تھا، اور پھر میثاق جمہوریت کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی تھی، اور پھر اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا. ان تمام سیاسی جماعتیں جو آج مولانا صاحب ہیں، تحریک انصاف ہیں، ان کے دستخط اس پر موجود ہیں. اس وجہ سے ان کی ایک جذباتی کمٹمنٹ ہے اس آئینی ترامیم کے ساتھ. جی جاوید صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہے 2022 کا جو ایک تحریک تھی حکومتی چینج، ڈیموکریٹک چینج لانے کے لیے، اس میں بھی متحرک تھے، سب سے زیادہ ینگ انرجیٹک. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر جو
جتنی بھی ایفرٹس ہیں بلاول بھٹو زادی صاحب سب سے زیادہ اس وقت متحرک بھی ہیں، اور کیونکہ ایک ینگ ہیں، ایک ڈائنامک ویژنری لیڈر ہیں. ان کی جو والدہ تھی، جس طرح آپ نے خود فرمایا، ان کا ایک ویژن تھا کہ آئینی کورٹس ہونے چاہیے پاکستان کے اندر. اور ابھی بھی بلاول صاحب نے جو اپنی ترجمانی ہے وہ خود بہت اچھی طرح سے کی ہے. جب وہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے مخاطب ہوئے اور پھر بلوچستان بھی بار ایسوسیشن سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ عام آدمی بیچارہ رلتا پھرتا ہے، کھٹکھٹاتے رہتا ہے، اس کو تاریخ پہ تاریخ ملتی رہتی ہے، چاہے اس کی پراپرٹی کی کیسز ہوں، چاہے ان کی کوئی انٹرنل فیملی ڈسپیوٹس ہو. چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی 40 سال لگ جاتا ہے. ایک انسان گزر جاتا ہے، اس کے بیٹے ان کو جائیداد نہیں ملتا ہے، ان کو حقوق نہیں ملتی. اس کی وجہ مین یہی ہے کہ انفارچونیٹلی جو صرف 5 یا 10% کیسز جو آتے ہیں کورٹس کی طرف، ان کی آئینی یا پولیٹیکل ان کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے 90 to 95% آف دا ٹائم اینڈ ایفرٹ آف دا ججز اس چیز پہ اسپینڈ ہو جاتا ہے، تو عوام کو ریلیف نہیں ملتی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ عوام کو ہم نے، ایک عام آدمی کو، ایک عام پاکستانی کو، ایک غریب مزدور، ایک کسان کو ہم نے عدل دینا ہے، انصاف دینا ہے. تو اسی کی وجہ سے بلاول صاحب اتنے متحرک ہیں کہ الگ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس اگر بن جاتے ہیں تو وہ ڈیل کریں گے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کیسز کے اوپر، اور پھر آئین کی دھجیاں بھی نہیں اڑائیں گے انفارچونیٹلی. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین کی دھجیاں بھی اڑائی گئی ہے. سٹنگ پرائم منسٹر کو بھی اچانک بیٹھے بیٹھے ایک صرف سائن سے گھر بھیجا گیا ہے. تو یہ بہت انفارچونیٹ مثالیں ہیں. ایک کالا دھبا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر جو کہ بروکن ہے، اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے ابھی بہت حد تک بلاول بھٹو زادی صاحب نے اپنی ایفرٹس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، باقی پارٹیز کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور اگلے 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ جو مساق جمہوریت کا جو تسلسل ہے اس کی وجہ سے یہ آئینی ترامیم بھی آئیں گے. کانسٹیٹیوشنل اگر کورٹس نہیں بھی آتے تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی باتیں چل رہی ہیں جس کو ڈویژن کی شکل دی جائے گی. تو عوام کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا. سب سے جو بیسک جو اس کا مقصد ہے کہ ججز کو بھی آپ سمجھیں کہ کسی کو جواب دہ ہونا پڑے گا، ان کی بھی پرفارمنس ایویلیویٹ ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ آئین کے تحت جو فیصلے آ رہے ہیں وہ واقعی میں آئین کے تحت ہے بھی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور اس کے لیے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹیز بنائی جائے گی جس میں جو قانون دان جو ہیں، قانون بنانے والے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں چاہے وہ سینیٹرز ہوں. تو قانون جو بنا رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ گویا ایک اور سٹیپ ہے کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہو کے فنکشننگ کرنی ہوگی. ایگزیکٹلی بیسک اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان قانون موجود ہیں، پر ان کو اپنے دائروں کا شاید نہ خیال ہے اور نہ احساس ہے. تو ان کو اپنے دائروں کی یاد دہانی کرانی پڑے گی. اور چیک اینڈ بیلنس انسٹیٹیوشنز آپس میں کرتے رہیں. بٹ اگین کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز لکھی گئی ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ ملک کا قاعدہ ہوتا ہے، قوانین ہوتا ہے. تو وہ بنانے والا جو ایک ادارہ ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو اکاؤنٹیبل رکھنا پڑے گا ہمارے جوڈیشل سسٹم کو بھی. اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھنے جائیں گے کہ اس سے عوام کو بہت ریلیف اسما بہرحال ہر ادارے کو اپنے ایک آئینی اور قانونی اختیار کے مطابق چلنا تو پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں تو اس کورس کو ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا. کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو بھی چلتا کیا گیا، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب کو چلتا کیا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو چلتا کیا گیا. تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ تمام کے تمام جو ادارے ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں، اور اس ملک کو ہمیں بہرحال استحکام کی طرف لے کے جانا ہے. بالکل جاوید صاحب، میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ جس کا کام اسی کو سانجھے. تو یہ بالکل ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. اور جس طرح سے نبیل صاحب نے نادر صاحب نے عرض کیا کہ دیکھیں بہت ساری ایسی یہاں پہ ہماری عوام ہے جن کے کیسز ابھی تک کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو جب یہ اس طرح کا سسٹم انشاءاللہ تعالی امینڈمنٹ کی صورت میں کریٹ ہو جائے گا تو اس سے ہماری عام عوام کو ریلیف ملے گا اور پارلیمنٹ اس سے مضبوط ہوگی. اور یہ ہماری جب پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو ہماری عوام کے لیے آسانیاں، ہماری عوام کے لیے ریلیف ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی میں تو پوری ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام بہت جلدی ہوگا.
اور ہم لوگ سب اس سے تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس سے متفق ہوں گی، اور ہم نے یہ جو امینڈمنٹس کرنی ہے وہ امینڈمنٹ صرف ایک سیاسی پارٹی کی کوئی ذاتی کوئی پرسنل انٹرسٹ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ملا کے اور متحرک کر کے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کے اوپر امینڈمنٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک اچھا ایک رزلٹ لے کے آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر تو تھی، آپ چونکہ سوشل میڈیا کو آپ دیکھتے رہے ہیں، وہ جو فیک نیوز ہے کس طرح سے آپ اس پہ کام کرتے ہیں اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن چونکہ بات اب معاملات گورننس اور سیاست کے حوالے سے آ گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف صوبوں میں کام ہو رہا ہے، گورننس ہو رہی ہے، مراد علی شاہ صاحب، سرفراز بگٹی صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے اندر، بلاول بھٹو زرداری، اب جب اوپر سیاست میں آپ آتے ہیں پارٹی کی سطح پہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں میچورٹی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف کو آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر کس طرح کی گورننس چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف جو ہے وہ ایک زمانے میں وہ باہر کے امریکہ جا کے یہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ اے سی اتار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ جو رویہ ہے اور یہ جو ایک ایگریشن ہے یہ پھر ٹریول کرتا ہے، یوتھ میں بھی آتا ہے، وہی چیز ہمیں نظر آتی ہے پھر وہاں پر بھی؟ نہیں، یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں، ہمارے اکثر لوگ نا دو لفظوں کو مکس کر جاتے ہیں، ایک پاپولر ہوتا ہے، پاپولر کا مطلب ہوتا ہے مشہور ہونا، بالکل، ایک ہوتا ہے پاپولسٹ۔ پاپولسٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ عوامی رائے اٹھاتا ہے اور اس کو میگنیفائی کر کے عوام کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جاوید بھائی فرض کیا اسکول کالج کے طلبہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کالج میں نہیں جانا، ہم نے نہیں پڑھنا، تو ایک جو عام لیڈر ہوگا وہ ان کو کہے گا نہیں یار پڑھائی کرو، آپ کی لیے اچھی ہے، آپ کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن جو ایک پاپولسٹ لیڈر ہے وہ جب بچوں سے سنے گا کہ جی ہم نے پڑھائی نہیں کرنی، وہ کہے گا بالکل نہیں پڑھنا، بلکہ تم ایسا کرو کہ تم ٹیچروں سے بھی جا کر لڑا کرو کہ تمہیں کیوں پڑھاتے ہیں۔ کیونکہ پاپولسٹ لیڈر کا نظریہ کیا ہے کہ اس نے وہی بیانیہ اٹھانا ہے جو پبلک میں پاپولر ہے، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ پبلک کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کرنا ہے اور ان کو وہی باتیں سنوا دینی ہے۔ اب اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک فیڈ بیک میکنزم ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ پبلک نے ایک بات کہہ دی، آپ نے وہ بات سنی، آپ نے اسے 10 گنا بڑا کر دیا، پھر آپ کے جو پیروکار ہیں وہ اس 10 گنا کو 10 گنا اور بڑا کر دیں گے۔ تو ایسے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کا جو ایک بیانیہ ہے وہ متشدد ہوتا جائے گا، وہ ایکسٹریمزم کی جانب جانا شروع کر دے گا، اور یہاں پر پھر ہمیں اس کی مینیفیسٹیشن ایک نظر آ رہی ہے کہ جب باقی صوبوں میں آپ کو اس طرح کی ایک ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں تو جہاں پر ان کی حکومت ہوگی وہاں پر جو سے عوامی ترقی یا فلاح و بہبود یا اس طرح کے کاموں کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ آپ پھر کیا کرو گے کہ آپ عوام کو وہی دو گے جو کہ وہ سننا چاہتے ہیں، جس کے وہ عادی بن گئے ہیں، جس کی ان کو لت لگ گئی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں میری ایک دوست سے بات چیت ہو رہی تو وہ کہتے ہیں کہ یار یوٹیوب کے اوپر کچھ لوگ صحافی ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں تو ان کو 10 لاکھ لوگ 20 لاکھ لوگ ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ صحافی کو خاموش کرا دیا جائے یا اس کو بولا جائے کہ یار تم یہ جعلی ویڈیوز دینا بند کرو تو اس سے فرق پڑے گا۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی جان وہ جو 10 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ اس کو سنتے ہیں، اگر وہ ان کو ایکچوئل خبر دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ کسی اور ایسے بندے کی جانب چلے جائیں گے جو کہ ان کو وہی فیک نیوز سنائے گا، کیونکہ ان کو عادت لگ گئی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، آپ ان کی وہ لت چھڑوا نہیں سکتے۔ آپ جاتے ہیں باہر فیس بک پہ ایسی خبریں ہوتی ہیں، لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ خبر کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو بہت زیادہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، جب آپ جاتے ہیں فرحان وہ کہتے ہیں جی فیس بک پہ یہ خبر آئی ہوئی ہے، یہ تو اس طرح ہو رہا ہے، یعنی آپ کو اس قسم کے آنسلاٹ کا سامنا ہے۔ میں ابھی اور کیا کہوں، میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ آج پاکستانی فیس بک پر جو سب سے وائرل پوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ جو بانی تحریک انصاف ہیں وہ آکسفورڈ کے وائس چانسلر بن چکے ہیں۔ اس پوسٹ کو 2.5 لاکھ لائکس مل چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شیئرز ہیں، اور آج پاکستانی فیس بک پہ سب سے جو وائرل پوسٹ ہے وہ یہ ہے۔ تو اس کے بعد اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے، میں کیا بالکل جاوید صاحب، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اگر وہ آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی کہ شیر آ گیا اور سب چل پڑتے ہیں کہ شیر آ گیا اس کو بچا لو، تو یہی ہم لوگ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ عرب کے کنٹریز سے سب سے پہلے جو جیسے سعودی عربیہ ہے یا کوئی دبئی ہے، اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں تو وہ بڑا ہی کنٹرول ہے، اور ہونا چاہیے۔ جاوید صاحب ہم لوگ بالکل بے لگام ہو گئے ہیں، ہمارا جب دل چاہتا ہے جو چاہتا ہے ہم لوگ وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ
کہہ دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر ہم لوگ چل پڑتے ہیں. اس حد تک ریگولیشن ہونی چاہیے کہ جھوٹ آپ کسی کی کیوں پگڑی اچھالیں, جھوٹے الزامات کیسے لگائیں آپ, جھوٹی خبر کیسے دیں, بالکل یہ کون سی صحافت تو نہیں ہے. جی جاوید صاحب, اتنا کنٹرول ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر دیکھیں بل تو پاس ہو گیا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ فیوچر میں اس کے اوپر مزید کنٹرول کیا جائے گا, اور یہ بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ ہماری جو جوان نسل ہے, بہت ضروری ہے. جی 50% سے زیادہ ہماری جو ہے وہ نوجوان نسل ہے, تو یہ تو کل کو بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی. جی بالکل, اس پہ قانون سازی ہو بھی گئی ہے, اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر بھی اب انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز آ گئے ہیں, اسپیشلی جو سابقہ ٹویٹر جس کو اب ایکس بولتے ہیں, اس پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹویٹ ہوتی ہے, اسپیشلی اگر وہ ٹویٹ وائرل ہو جائے تو اس کے اندر انٹرنلی ان کا فیکٹ چیک کا ایک نیچے آ جاتا ہے پاپ اپ کہ یہ اس کا ریفرنس کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مگر وہی اسی بات پہ گھوم پھر کے آتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی, آپ نے بھی کہی, کہ گھر کے اندر سے آپ تربیت شروع کریں. اور جو میں نے ایک چھوٹا سا عرض کیا تھا, جو حدیث کا حوالہ دیا تھا, کہ سب سے پہلے آپ اس حدیث کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا پاکستان, سارے مسلم امہ محبت کرتا ہے, دل سے محبت کرتا ہے. ان کی اس جو آج سے 14 سال پہلے انہوں نے حکم دیا تھا, تو اس پہ آج سب سے زیادہ وہ لاگو ہو رہا ہے کہ آج جو جھوٹ پھیلائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے پورے گاؤں اجڑ جاتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے, پورے حکومتیں گر جاتی ہیں. اسپیشلی اسلامک ممالک کے اندر کوئی بھی آپ ہمارا دشمن, کوئی یہودی جو زائنسٹ ایجنسیز ہیں, وہ جھوٹ پھیلا کے حکومتیں گرا دیتے ہیں. تو اس چیز کو کمبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ نادر نبیل گبول صاحب آپ کا, اسماء باسی صاحبہ آپ کا, اور ڈاکٹر فرحان برگ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقینی طور پہ جو جھوٹی خبریں ہیں, فیک نیوز ہیں, اس سے ہمیں بچانا ہے. والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے جلاؤ گھیراؤ جو ہم نے گزشتہ 2-3 روز میں دیکھا ہے, اس سے اپنے بچوں کو منع کریں, ہر صورت میں منع کریں, اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی محفوظ بنائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.